मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। एक जगह तो सूरह हज में अल्लाह ने चैलेंज किया, फरमाया कि ये सारे तुम्हारे जितने बुत है ना, हिंदुस्तान के और थाईलैंड के और बर्मा के, सारे बुतों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ। जितने बुत है ना, 50 वाला भी, 100 वाला भी और मेड इन जापान वाला भी, हर तरह के बुतों की गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अल्लाह फरमाते हैं इन सबको जमा करके कहो एक मक्खी बना के दिखाओ। लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज हरगिज एक मक्खी भी ये नहीं बना सकते। व इन यसलुबहु ज़ुबाबु शैअन, अल्लाह फरमाते हैं मक्खी बनाना तो दूर की बात, मक्खी इस मिठाई को लेके जब उड़ती है ना, जो मिठाई इनको खुश करने के लिए इनके सामने रखी हुई है, मक्खी से वो मिठाई का टुकड़ा नहीं छुड़वा सकते। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया था ना, वो सारे बुतों को टुंडा पुंडा करके एक का नाक काटा, एक का कांक काट के ना एक बड़े वाले मुस्टंडे के गले में जाके कुड़ाल लटका दिया उन्होंने। ये उनको समझाने के लिए यार तुम थोड़ी से तो खोपड़ी इस्तेमाल करो। तो जब वो वापस आए कहने लगे कि मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन, हमारे खुदा के साथ जिसने ये सलूक किया। है अजीब सी बात है। अबे भाई, खुदा तो लोगों को बचाता है, ये खुदा ही अपने आप को नहीं बचा पा रहा। तो हमारे खुदाओं के साथ जिसने ये सलूक किया वो बड़ा जालिम है, उसको लेकर आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि किसने किया ये? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसने किया है। तौरिया था ये, तौरिया मतलब ये कि सबको पता है कि मैंने ही किया है, लेकिन मैं जरा तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या, और कहा कि देखो ये इसके गले में कुल्हाड़ा लटका हुआ है, सबसे पूछो सब इसी का नाम लेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिससे भी पूछोगे ना, जिस बुत से भी, वो बोलेगा इसने किया है, इनसे पूछ लो। तो वो कहने लगे कि लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिक़ून, ऐ इब्राहिम आपको पता है ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने उनकी जबान से उगलवाया ये लफ्ज कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम ने फरमाया उफ़्फ़िल लकुम, तुफ़ है तुम्हारे ऊपर जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अपने मुजरिम का पता नहीं बता सकते, सुबह शाम उनके सामने बैठे रहते हो। लेकिन वही है ना, खोपड़ी काम नहीं कर रही। इसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। आप YouTube पे वीडियोस देखें, सुबह सुबह गाय के सामने खड़े हुए होंगे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, वो पेशाब को पता नहीं कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कि क्या कर रहा है, क्या हो गया भाई, ये गाय है, तुम इससे अच्छे हो, तुम इससे ज्यादा मुकद्दस हो, क्यों इसको इतना प्रोटोकॉल दे रहे हो? ये तो गाय है, इसको काट के खाने की चीज है भाई, ये मुकद्दस थोड़ी है। तो क्या यहां आपको अकल इस्तेमाल करनी है? ना 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 ना, खुदा सिर्फ एक है। अकल कहती है उसका कोई शरीक नहीं है। अगर आप यहां अकल इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप हिंदू हैं और आपके पंडितों ने आपको पत्थरों के बने हुए बुतों की इबादत पे लगा दिया, तो क़यामत के दिन ये उज़र नहीं चलेगा कि अल्लाह ये हमारे बाप दादे इन पत्थरों की पूजा करते थे और हमने कई दफ़ा ये देखा है ये बुत को हवा में उड़ता हुआ और यहाँ से दूध की नहरें निकलती हुई। अल्लाह कहेगा जिसके सामने तुमने 4 रोटियां रखी, सुबह से शाम तक वो 4 को 3 नहीं कर सका, ठीक है ना, खुशबुओं पे गुजारा कर रहा है। वो जुम्मे के बयान में कहा था ना मैंने, वो खुशबू पे गुजारा कर रहा है। वो पंडित कहते हैं 4 रोटियां भगवान खा के खत्म इसलिए नहीं करता कि खुशबू पे गुजारा करते हैं भगवान जितने ना, ये भगवान क्या करते हैं, ये रोटी की खुशबुओं से लज्जत हासिल करते हैं। तो अजीब बात है, जो इबादत करने वाला वो तो पराठे खा रहा है 3-3 4-4, भगवान रोटी की खुशबू। तो पराठे खाने वाला ज्यादा ताकतवर होता है या खुशबू पे गुजारा करने वाला? तो इसका मतलब जो इबादत करने वाला वो तो ज्यादा बड़ा फंटर है, वो तो 4 पराठे खा लेता है। और ये भगवान के सामने सुबह से एक प्लेट रखी हुई है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये अकल, यहां आपको अकल इस्तेमाल करनी है कि जो बने हुए होते हैं वो माबूद नहीं होते। क्या कुरान का अंदाज है, कुरान समझ में ही अकलमंदों के आता है। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, अल्लाह फरमाते हैं क्या इनकी टांगे हैं जिनसे ये चलते हैं? अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा, इनके हाथ हैं जिससे ये पकड़ते हैं। अम लहुम अयुन युबसिरून बिहा, क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देखते हैं? अम लहुम अयुन युबसिरून अम लहुम आज़ान यस्मऊन बिहा, क्या इनके कान हैं जिनसे ये सुनते हैं?
ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو ان کو طلب کرنے والے, ان کو چاہنے والے, وہ بھی کمزور, اور جن بتوں کو تم چاہتے ہو یہ بھی کمزور. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے, غور سے سنو, کتنی آسان مثال. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, یہ تمہاری طرح کی بنی ہوئی مخلوق ہے جن کو تم پوج رہے ہو, تمہارے جیسے ہیں یہ. اور کیا فرمایا کہ ایک جگہ تو سورہ حج میں اللہ نے چیلنج کیا, فرمایا کہ وہ کیا زبردست آیت ہے, میں اکثر پڑھتا ہوں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, غور سے سنو اس مثال کو اے لوگوں. فرمایا کہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, یہ سارے تمہارے جتنے بت ہیں نا ہندوستان کے اور تھائی لینڈ کے اور برما کے, سارے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ, جتنے بت ہیں نا 50 والا بھی, 100 والا بھی, اور میڈ ان جاپان والا بھی, ہر طرح کے بتوں کی گول میز کانفرنس بلاؤ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کر کے کہو ایک مکھی بنا کے دکھاؤ. لن یخلقوا ذبابا, ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا, اللہ فرماتے ہیں مکھی بنانا تو دور کی بات, مکھی اس مٹھائی کو لے کے جب اڑتی ہے نا, جو مٹھائی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, تو لن يسلبهم الذباب کیا ہے, وَإِن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, مکھی سے وہ مٹھائی کا ٹکڑا نہیں چھڑوا سکتے یہ. تو یہاں عقل استعمال کرنی ہے کہ بھائی یہ بنے ہوئے بت ہیں, یہ خدا نہیں ہو سکتے, یہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے, ان کو اٹھا کے پھینک دو, کچھ نہیں کر سکتے, یہ کسی کام کے نہیں ہے, ان سے تو ہم اچھے ہیں. پھر اگلی چیز ہے پیغمبر, کہ اس خدا نے اس کائنات کو بنا کے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا بس, اب اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. یہاں بھی آپ نے کھوپڑی استعمال بولو کرنی. یار یہ کیسے ممکن ہے, کیونکہ بہت سے لبرل مانتے ہیں خدا کو, لیکن خدا کا اس بندوں کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے, اس ریلیشن کے قائل نہیں. آئنسٹائن کا میں نے ملفوظ سنایا تھا نا, پتہ نہیں آئنسٹائن نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی جس خدا نے بنایا ہے وہ کوئی بنانے والا ہے, لیکن وہ اس پہ اس کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں نہیں کریں. تو بھائی آپ خدا کے بارے میں جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں یہ خدا سے پوچھے بغیر کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ سائنسدان ہو کر خدا کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اس سے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ سائنسدان ہو, آپ مادی چیزوں کے بارے میں بتاؤ, آپ کائنات کو بنانے والے کی صفات کیسے ہائی لائٹ کر رہے ہو آپ کہ اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ لوگ میری عبادت کریں یا نہ. اس نے جو پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل کی اس میں وہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اس پیدا کرنے والے کی عبادت کرو, میں چاہتا ہوں میری عبادت کی جائے اس زمین پر, مجھے مانا جائے, میری پوجا کی جائے, میں چاہتا ہوں. نہیں کرو گے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے. تو یہ آئنسٹائن کا کام نہیں ہے یہ چیزیں بتانا, یہ چیزیں پیغمبروں کا کام ہے جن کو خدا نے اپنی تعلیمات کے لیے بھیجا ہے دنیا میں. یہ چیز بھی کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں کے طالب علم یہ چیزیں بھی آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یار مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں آئنسٹائن بھی ہوتا نا اس کی سمجھ میں آ جاتا, یہ وہ پھر یہ ملفوظات نہ چھوڑ کے جاتا, کہہ رہا بھائی میری جو فیلڈ ہے میں اس میں جاؤں نا, خدا کے بارے میں کیسے رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کہ وہ بندوں سے اپنی عبادت نہیں چاہتا. بھائی آپ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا نا. لوگ مریض سے پوچھتے ہیں کہ آپ بکرے کی یخنی پینا پسند کریں گے, مرغے کی یخنی پینا پسند کریں, پوچھ رہے ہوتے ہیں نا مریض سے. وہ ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بوڑھے میاں کی طبیعت خراب ہو گئی, تو اب وہ بالکل ایسے بے ہوش نا, ان کو میٹھا کھانے کا بڑا شوق تھا, اب وہ ایسے بے ہوشی کسی کیفیت, تو کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی ان کو یہ کھلاؤ, بکرے کا وہ پلاؤ, کسی نے کہا ان کو جو ہے نا نیمبو چٹاؤ, کسی نے کہا یہ کرو, ایک نے کہا ان کو دودھ جلیبی کھلاؤ. تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا تو ان کی آنکھ کھل گئی. یہ میرے والد صاحب یہ سنایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. جیسے ہی آنکھ کھل گئی انہوں نے کہا بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے بندہ. تو صحیح بات ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں دودھ جلیبی کھلاؤ, بھائی بندے کا کھانے کا کیا دل کر رہا ہے بندہ بتائے گا نا, آپ تھوڑی بتاؤ گے. آپ دعوت بیرا جو ہے نا ہوٹل میں آپ سے آ کے پوچھتا ہے کیا کھائیں گے, ایسا تھوڑی کہ لا کے بکرے کی چانپیں بنا کے ٹھوسنا شروع کر دے کہ یہ کھائیں گے آپ.
کسی کے بارے میں بھی رپورٹ وہی دے سکتا ہے جس کے بارے میں رپورٹ دی جا رہی ہے, دوسرا تھوڑی دیتا ہے. تو سائنسدان آئنسٹائن کا نا بڑا ملفوظ چل رہا ہے, مجھے لوگ فارورڈ کر رہے ہیں, دیکھو آئنسٹائن نے کہا اس خدا کو, اس سے وہ مانتا تھا خدا کو, یہ غنیمت ہے کہ بھئی خدا ہے, کس کائنات کو بنانے والا ہے, لیکن اس بنانے والے کو اپنی عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے. اسے کیا غرض ہے کہ کوئی میری عبادت کرے, اس کی یہ دلچسپی نہیں ہے. کس چیز میں دلچسپی, اسے کیوں بنایا, اس کا بندوں سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. عقل کہتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اتنی بڑی کائنات بنا دی اور اس میں انسان اتنا ذہین بنا دیا اور خدا اس سے لا تعلق رہنا چاہتا ہے. ایسا بولو بھائی, نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا زبردست شاہکار بنا دیا انسان کو اور خدا اس سے لا تعلق ہو جائے, نا 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 نا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ فرماتے ہیں اربوں کھربوں سال تم پر ایسے آئے ہیں, انسان پر تم تھے ہی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ہم نے جب ارادہ کیا نا تمہیں پیدا کرنے کا, منی کے ایک قطرے سے ہم نے تمہیں انسان بنایا, اور ایسا بنایا فجعلناہ سمیعا بصیرا, یہ معمولی سا قطرہ یہ اب سنتا بھی ہے اور یہ دیکھتا بھی ہے, یہ سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے. ایسا قدرت کی کا شاہکار بنا دیا. آگے اللہ نے فرمایا اما شاکرا نبتلیہ, ہم نے بنا کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹیسٹ کر رہے ہیں. نبتلیہ, اس کو آزما رہے ہیں کہ بنانے والے کو یاد رکھتا ہے یا بنانے والے کو بھول جاتا ہے اسی دنیا میں پڑھ کر. نبتلیہ, ہم چاہتے تھے اس کو آزمائیں. اما شاکرن, کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو اپنے پیدا کرنے والے کو یاد رکھتے ہیں, اس کے وجود پر بھی ایمان لاتے ہیں, اس کی توحید پر بھی, اس کی عبادت بھی کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہو گئے جو بنی ہوئی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے, بنانے والے کو اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. یہ جو آئنسٹائن جس خدا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہے نا, وہ خدا اپنے بارے میں یہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے بنایا اور اس لیے بنایا میں نے تمہیں. تو ہم آئنسٹائن کی رپورٹوں کو مانیں یا خدا کی رپورٹوں کو مانیں بھائی؟ ہم ان لبرل لوگوں کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں یا خدا کی باتوں پر ایمان لے کر آئیں؟ یہ آئنسٹائن کا جو خدا ہے وہ ہم سے کلام ہی نہیں کر رہا, وہ پتہ نہیں کس خدا پر ایمان رکھتا ہے. جو خدا پیغمبروں کو بھیج رہا ہے, جو آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے, ہم اس زندہ اور جاوید اور جاگتے ہوئے خدا پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے جو پیدا کر کے بھول گیا اور اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. یہ خدا تمہارا خدا ہوگا بھائی, ہمارا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آپ کی کھوپڑی آپ کو گائیڈ کرے گی اس میں, بشرطے کہ کھوپڑی کا صحیح استعمال ہو. بہت مشکل ہے یار, کیا ہو گیا, میں اور کیا پولیس بلواؤں سمجھانے کے لیے؟ جلدی سے بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. تو اب دیکھو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, یہ موضوع ادھورا نہ رہ جائے نا. تو اب اس خدا کا اس کائنات اور اس, کیونکہ انسان ہی ہے اس کائنات میں جو سوچتا ہے سمجھتا ہے, جانوروں کو تھوڑی خدا سمجھائے گا. عقل تو کس کو دی ہے اللہ نے؟ انسان کو دی ہے نا. تو انسان ہی سے خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ, یا ایھا الناس, جگہ جگہ ہے نا, اے لوگو اے لوگو اے انسانوں. کہیں بھی نہیں ہے گدو, اے شیرو, اے چیتو, ہے بھائی, کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. بلکہ اللہ نے فرمایا یہ ان کو تو میں لفٹ ہی نہیں کرا رہا, ان جانوروں کو. وسخر لکم, سب تمہارے لیے بنائے ہیں میں نے, تو اصل تو تم ہو, تمہیں فوکس کر رہا ہوں میں. تو یہ چیز بھی عقل کہتی ہے وہ خدا پیدا کر کے بندوں سے کوئی لنک ہی نہ ہو, کوئی رابطہ بھی نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب رابطے کے لیے ظاہر ہے یا تو وہ ہر بندے سے آ کے خود کلام کرے گا, خود سمجھائے گا. ایسا نہیں ہوا. اگر ہوا ہوتا تو ہم سب کہہ رہے ہوتے یار مجھ سے بھی اللہ نے بات کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی کی, ان سے بھی. اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہمیں پیغمبروں پر ایمان لانے کی چندہ ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اب ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ ہم میسنجر ہیں, اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان رابطے کا کام کر رہے ہیں, تو ان میسنجرز کی زندگی پہ ریسرچ کر لی جائے کہ ان میں کون ایسا ہے جو جھوٹا ہے اور کون ایسا ہے جو سچا ہے. جلدی سے بس یہ بات سمیٹ کے یہاں ختم کرتا ہوں. یہ کہنا کہ سارے ہی جھوٹے ہیں یہ اس لیے غلط ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اور مخلوق کا کوئی آپس میں رابطہ بولو ہے ہی نہیں, اس نے کوئی گائیڈنس دی نہیں ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے امریکہ ہے مگر امریکہ کوئی سفیر نہیں ہے,
اتنی بڑی سپر پاور ہے مگر اس نے دنیا میں رابطوں کے لیے کوئی بندہ اس کے پاس, ارے ایسا ممکن ہے کیا؟ دنیا میں ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے, پاکستان ہے, امریکہ ہے, یو کے ہے, لیکن پوری دنیا سے کٹی ہوئی ہے وہ, کیونکہ اس کا کوئی سرے سے سفیر ہے ہی نہیں. یہی مطلب ہوگا نا. ارے دنیا میں ہر ملک میں سفارت خانے ہوتے ہیں نا میرے بھائی, سفارت خانے ہوتے ہیں, تو ان سفیروں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یار یہ زندہ جاوید ملک ہے, یہ اس کے ذریعے اپنا پیغام یہاں تک پہنچاتا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات ہوتے ہیں نا ہر جگہ, کچھ وزیر اطلاعات و نشریات کے لیے ہوتے ہیں, کچھ سفیر بن کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک زندہ چلتی پھرتی جاگتی حکومت کی علامت ہوتی ہے. ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کا سرے سے نہ کوئی سفارت خانہ ہے پوری دنیا میں, نہ کوئی وزیر اطلاعات ہے, تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ خوابوں کی دنیا کا کوئی ملک ہے, یہ حقیقت میں ملک ہے نہیں, کیونکہ اس کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ رابطے تو چاہیے نا. تو جس خدا نے اس کائنات کو بنایا, اس کا انسان سے جو لنک ہے, اگر وہ پیغمبروں کے ذریعے نہیں ہے تو پھر کس کے ذریعے؟ ہمیں آپ خود بتا دو بھائی. آئنسٹائن کے ذریعے تو نہیں ہے, تو ہمیں پتا, کیونکہ آئنسٹائن نے, اگر وہ سچ ہے اس کی طرف جو منسوب ہے, وہ اتنی بڑی پھینکی ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ آئنسٹائن تو خود اس بات کا منکر ہے کہ میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں, کیونکہ وہ خدا کے بارے میں رپورٹ یہ پیش کر رہا ہے کہ اس کا بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں. تو میرے بھائی اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ جن پیغمبروں نے دعویٰ کیا ہے ان کی زندگیوں میں غور و فکر کیا جائے. یہاں بھی آپ کو کھوپڑی استعمال بولو کرنی ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا. تو یہ بہت آسان کام ہے, اس لیے کہ کوئی نہ کوئی سفیر تو ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی سفیر کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے. یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کریں گے نا, تو وہ اتنا فرق ہوگا زمین اور آسمان کا کہ آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح پتا چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے اور ان میں جھوٹا کون ہے. نبی کے علاوہ جتنے سفیر ہیں نا, ان کا گیٹ اپ ہی سفیروں والا نہیں ہے. دیکھو امریکہ نے اپنا سفیر بھیجا پاکستان میں مذاکرات کے لیے, ٹائم بتایا بھی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ جہاز پہ بندہ اترے گا, وہ سفیر ہے. اب ہمارے سفیر سارے پہنچ گئے ایئرپورٹ پہ, جو ہمارے سفارت خانے کا سارا عملہ. دیکھا چڈی بنیان میں ایک آدمی جہاز سے نکل کے آ رہا ہے بھائی, اور ایک آدمی 3 پیس سوٹ میں. تو عقل فوراً کیا کہے گی؟ بھائی یہ چڈی بنیان والا بولو یہ امریکہ کا سفیر نہیں ہو سکتا. اس کو وہیں سے آپ کہیں گے یار تو یہ پتہ نہیں کس نے بنگی کو چڑھا دیا جہاز میں. فوراً آپ اب 2 ہی تھے نا, اور جہاز بھی پتہ ہے یہی والا جہاز ہے, امریکہ نے بھی کہا ہے بھیجا ہے میں نے اسی جہاز میں بھیجا ہے, تو یقیناً یہ سوٹ بوٹ والا ہوگا. یہ دھوتی بنیان والا, چڈی بنیان کو زیادہ ہو گیا, دھوتی پہ لے آتے ہیں اس کو. امریکہ کہے گا یار اتنا بھی ہمارے بھنگی بھی اتنے گرے ہوئے نہیں ہوتے, امریکہ کا بھنگی ہے نا. تو آپ فوراً کہو گے بھائی یہ ہے, یہ والا تو ہو ہی نہیں سکتا, اسی کو بھائی اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو جیسے ہر ملک کے سفیر کی کچھ ظاہری علامتیں ہوتی ہیں, پھر آگے اس کی بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. اس نے آتے ہی فوش گالیاں دینا شروع کر دی ہیں. امریکہ کا سفیر آتے ہی آپ بولو گے یار یہ غلطی ہو گئی ہے, شاید دوسرا جہاز تھا, غلطی سے یہ بندہ نہیں ہو سکتا. ظاہری گیٹ اپ بھی سفیروں والا ہو اور بات چیت کا اسٹائل بھی سفیروں والا, بات چیت بھی خاندانی ہو, جو ایک سپر پاور پہ بنتی ہے. ایسا نہ ہو آ کے ٹماٹر کے ریٹ پوچھ رہے ہیں آپ سے بیٹھ کے, یار تم امریکہ کے سفیر ہو, تم عراق افغانستان کی بات کرو گے. بھائی افغانستان میں اتنے پٹ چکے ہیں, اب مزید پٹنے سے بچانے کے لیے آپ بتائیے یار کیسے اپنی فوجوں کو. اس طرح کے امور پر بات کرو. آپ آ کے جناب باتیں کیا کر رہے ہو, بات چیت آپ یہ کر رہے ہو کہ جی وہ یار ٹماٹر کا بھاؤ تاؤ ذرا کرتے ہیں, اب ریٹ اوپر جا رہے ہیں پوری دنیا میں. یونائٹڈ نیشن نے ایک لا پاس کیا ٹماٹر کے ریٹ کو کم کرنے کے لیے. اب بولو گے یار یہ بندہ گیٹ اپ سے تو سفیر لگ رہا ہے, حرکتوں سے سفیر نہیں لگ. پان گٹکے کی بات کر رہا ہے, نسوار کی بات کر رہا ہے. بات چیت سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور گیٹ اپ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اس کائنات میں جن کی تعلیمات زندہ ہے, نبی سے پہلے جو پیغمبر چلے دنیا سے گئے ان کی تو تعلیمات ہی ختم ہو گئی. ان کا تو جو سفیر جو پیغام لے کر آیا ہے نا, اب جیسے 2-3 سفیر دعویٰ کریں آ کے, تینوں کا گیٹ اپ, 3 سفیر آئے جہاز میں, 3 سوٹ بوٹ میں آدمی اترے بھائی, تینوں لگ رہے ہیں امریکہ کے سفیر, اور تینوں کے پاس کارڈ بھی. اب ظاہر ہے سچی مچی کا ایک کے پاس, باقی 2 نے جعلی کارڈ بنوا لیے. آپ کنفیوز ہو گئے نا, سچی مچی کا تو ایک ہی ہوگا نا ان میں. ابے 2-3 سفیر کون بھیجتا ہے, یہ بات تو آنی چاہیے نا, ایک ہوگا نا, لیکن 2 کے پاس جعلی کارڈ تھے. اب
پہچاننا آپ کے لیے مشکل، یار سچی مچی کا کون سا ہے اور جھوٹی موٹی کا کون سا. ایک کے پاس پیغام ہے، باقی دو کے پاس پیغام ہے ہی نہیں. تو آپ بولو گے بھائی جس کے پاس میسج ہے وہی ہو سکتا ہے، باقی تو خالی کاغذ لے کر آ گئے. یا خالی کاغذ تو نہیں ہے، کاغذ بھرا ہوا ہے مگر اس میں کیڑے مکوڑے بنے ہوئے، آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے اس میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ بھی پیغمبروں والا، آپ کی تعلیمات بھی پیغمبروں والی. باقی دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس کی تعلیمات ابھی آپ کے پاس موجود ہوں، جو کہ خدائی تعلیمات ہیں. وہ ہے تو لاؤ نا ہمارے سامنے، کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے باطل مذاہب ہیں ان کی تعلیمات ایسی ہیں کہ وہی سفیر جس نے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے ہیں یا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں، وہ پیغمبروں والی باتیں ہے ہی نہیں، خدائی باتیں ہے ہی نہیں. ہندوؤں کے پاس جو دعوے ہیں کہ ہمارے فلاں پیغمبر اور بھگوان نے فلانے کو بھیجا، تو بھائی وہ جو آپ جس کو اپنا مذہبی رہنما مانتے ہو اس کے پاس کوئی کتاب دکھاؤ تو ہندو اپنی کتاب لے کر آئے گا. کیا نام ہے ان کی کتاب کا؟ گیتا. وہ گیتا لے کر آئے گا. گیتا جب آپ پڑھو گے آپ بولو گے یہ خدائی کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو سارا گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے، یہ خدائی کلام ہو نہیں سکتا. اور جتنے سکھوں کی آپ کتاب لے کر آؤ گے سامنے، آپ جب اس کو پڑھو گے آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، فطرت کو اپیل ہی نہیں کرے گی. آپ کہو گے بھائی یہ تو عجیب سے کلام ہے، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ کیا رہا ہے. دنیا میں کوئی ایسی کتاب جس کی نسبت خدا کی طرف ہو، صرف قرآن ایسی کتاب ہے جس وقت آپ پڑھنا شروع کرتے ہو اسی وقت سے آسانی سے سمجھ میں بھی آتا ہے اور دلوں میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے. خدا نے اپنے اس کلام کے علاوہ، اپنے اس سفیر کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. باقی سارے اگر جعلی کارڈ بھی لے کے گھومتے رہیں گے نا، اپنی باتوں سے، اپنے تحریروں سے پکڑے جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد پیغمبر ہے کہ اگر آپ عقل استعمال کرتے ہو، بھائی قانون صرف انہی کے پاس ہے، قانون بھی انہی کے پاس، گیٹ اپ بھی ان کا، اور باتیں بھی ان کی پیغمبروں والی. اس کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی شخصیت ہے ہی نہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ ہے تو وہ رابطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ذریعے نہیں ہے، صرف انہی کے ذریعے رابطہ ہے، اور ہے نہیں کسی کے پاس. ہے تو بھائی ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں لے کر آؤ، آپ گیتا بھری محفل میں پڑھ کے سناؤ، 4 آدمیوں کی سمجھ میں آ جائے ہمارا نام بدل دینا. ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے. الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. کیا مزہ آ رہا ہے خدا کی قسم، کیسا صاف ستھرا کلام، ایک ایک لفظ نکھرا ہوا، اور پڑھنے میں جو پروناؤنسیشن ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے. بادشاہ کا کلام ہے. الرحمن، اب اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. بڑا مہربان ہے. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایک دن ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے. ایاک نعبد، پھر ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یوں کہو اپنی زبان سے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد صرف تجھ سے طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. بتاؤ کوئی ایسی چیز ہے اس میں جو ایک قوم کے پست ترین اور جاہل ترین آدمی کی بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ بالکل ایک دیہات میں پیدا ہونے والا، جنگل میں پیدا ہونے والا نا، جب وہ بھی آیتیں پڑھے گا، ان کا ترجمہ پڑھے گا، ایک ایک حرف نکھرا ہوا اس کی سمجھ میں آ رہا ہوگا. الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ایسا ہے، پورا قرآن. تو بھائی اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی کتاب بولو ہے ہی نہیں. آپ بائبل کو دیکھ لو، نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے. آپ آج کی تورات اور آج کی انجیل کو دیکھ لو جو تحریف ہو چکی ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی. آپ بہت سی چیزیں ایسی غیر اخلاقی ہیں کہ آپ کہو گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. ایسی غیر اخلاقی چیزیں. قرآن جہاں سے پڑھو ہر چیز ایک ایک مثال بہترین ہے. ابھی جو میں نے قرآن کی مثال پڑھی، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کر رہے ہیں، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں، وہ تمہارے جیسے عاجز ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا یار، مثالیں کتنی واضح ہیں قرآن کی. اللہ نور السماوات والارض،
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. کیا خاندانی مثال ہے خدا کی قسم کہ اللہ نے اپنی مثال دی ہے کہ اسلام اور یہ قرآن کی مثال کیسی پیاری کہ اندھیروں کے اندر, اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی نا, چراغ اگر اندھیروں میں جلا دیا جائے کیسی روشنی ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور اللہ کی ذات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک کافر جس کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا, جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کو ایسے ہدایت ملے گی جیسے اندھیروں کے اندر کوئی چراغ کوئی رکھ کے چلا جائے, اور پھر عام چراغ نہیں. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, ایک طاقچے کے اندر چراغ, طاقچے میں جو چراغ ہوتا ہے وہ ہواؤں کے جھونکوں سے بچا رہتا ہے, اس کی لائٹ پورے طریقے سے جس طرف جا رہی ہے نا پوری روشنی وہاں پھیلاتی. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ شیشے کے مرتبان میں ہے اور زیادہ روشنی ہو رہی ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, اور شیشہ بھی ایسا گویا چمکتا ہوا موتی ہو, اور اس کی لائٹنگ کو کیا کر رہا ہے بھائی. اس زمانے میں جب یہ مثال نازل ہو رہی ہے تو اس سے بہتر مثال ہو نہیں سکتی تھی. کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور فرمایا اس چراغ کو جو جلایا گیا ہے عام تیل سے نہیں, ایک مبارک درخت سے, زیتونۃ, جس کا نام کیا ہے زیتون. زیتون کے تیل کا جو چراغ ہوتا ہے نا, ایک تو اس کی روشنی بڑی شفاف, اس روشنی میں بدبو نہیں ہوتی, دھواں نہیں ہوتا. یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے نا, غیر مسلم کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آؤ اس قرآن کی طرف, تمہیں اتنی شفاف اور ایسی پیاری روشنی نظر آئے گی جیسے زیتون کے تیل سے جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں خوشبو ہوتی ہے, بدبو نہیں ہوتی, اور روشنی الگ اور اس کی خوشبو الگ. کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. فرمایا زیتون بھی وہ جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا اور نہ مغرب, کیونکہ جب بالکل سیدھا درخت ہوتا ہے اس پہ سورج کی کرنیں بھرپور طریقے سے پڑتی ہیں, اس میں آئل بہت اچھا پیدا ہوتا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. فرمایا جب وہ زیتون کا تیل اس چراغ میں ڈالا نا, اس میں اتنی شفافیت اور اتنا سینسٹیو ہے کہ ابھی آگ اس کے قریب کی بھی نہیں ہے کہ اس میں آگ لگ جائے, ایسا شفاف تیل. ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. فرمایا چراغ ایک ہے لیکن اس کی روشنی ایسے ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ روشنیوں کے اوپر روشنیوں کی تہیں بچھائی گئی ہیں, روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی, روشنی کے اوپر لا کے ایک اور روشنی. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. لیکن یہ روشنی اللہ جس سے چھین لے, جس سے اللہ چھین لے, جو عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں نا, اتنی زبردست روشنی ہونے کے باوجود بھی کوئی بت پرستی میں لگا ہوا ہے, کوئی خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہے, کوئی سائنس کے نشے میں آ کے کہتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کو بندوں کی عبادت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس سے بندوں کا کوئی لنک ہی نہیں ہے, جو مرضی کرتے رہو, برے بن کے زندگی گزارو گے, جاؤ مر کے مٹی ہو کے ختم, اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو بھی مٹی ہو کے ختم. بس اس نے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کائنات کو بنا کے چھوڑ دیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا نے اتنا زبردست اسلام کا نور پیدا کیا لیکن ان لوگوں کو اس نور سے محروم کر دیا ہے. تو کیا یہ مثالیں ہیں کسی آسمانی کتاب میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ تو ہے ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پنپنے ہی نہیں دی اللہ نے کسی کو. کوئی مقابلے میں لاؤ تو ہم بحث کریں نا کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح, کوئی ہے ہی نہیں. اور کسی کو اللہ پیدا بھی ہونے نہیں دے گا, کیونکہ اللہ اپنے سفیر کے مقابلے میں کسی کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو جھوٹے اللہ نے ان کا پول پٹیاں دنیا کے سامنے کھول دی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں آپ کو کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. جب کھوپڑی استعمال کر کے اللہ اس کے رسول سمجھ میں آئے گا تو اب اللہ اس کے رسول جو کہیں گے پھر وہ کھوپڑی میں نہ بھی آئے تو ماننا پڑے گا, کیونکہ اب ان کے مقابلے میں جب عقل استعمال کرو گے تو یہ عقل کا غیر ضروری استعمال, یہ بالکل وہی ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کے پاس چاقو ہے, فنٹر بنا پھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا,
چاقو نکال کے کسی دوسرے کے سینے پہ رکھا, بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے, اس نے بندوق نکال لی. اب اگر یہ چاقو استعمال کرے گا تو یہ چاقو کا غیر ضروری استعمال ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. اب یہاں فنٹر گیری, جب تک آپ کے پاس چاقو تھا اور آپ کو یہ یقین تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو چاقو کا بہترین استعمال تھا, آپ کسی کی بھی گردن پہ لے جا کے رکھ لیں. لیکن جب آپ کو پتا چل گیا اس کے پاس بندوق ہے, تو بھائی اب اپنا چاقو خربوزے کاٹنے میں استعمال کرو آپ, ٹھیک ہے, ناشپاتیاں کاٹنے میں استعمال کرو, کسی بندے کو مارنے کے لیے اب استعمال نہیں کرو گے آپ. تو اسی طرح میرے بھائی عقل کو استعمال کرو, عقل کے گھوڑے دوڑاؤ, ہر چیز عقل سے سوچو. یہ جو آج کل دیندار لوگ, بہت سے دیندار لوگ جو عقل نہیں استعمال کرتے نا, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. قرآن تو کہتے ہیں جنت میں جائیں گے یہ عقل مند لوگ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس عقل کو استعمال کرتے کرتے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ خدا بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, تو ان کی بات اگر آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو عقل کے گھوڑے دوڑانا چھوڑ دو. بولے بھائی ہم چھوٹے لوگ ہیں, اللہ سے آگے, کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ تو اللہ کی بات ہے. بھائی اللہ سے آگے نہیں نکل سکتے. پردہ سمجھ میں آئے نہ آئے, جب اللہ نے عورت کو حکم دیا کرنا پڑے گا. داڑھی رکھنے کا حکم دے دیا, نماز کا حکم دے دیا, کھوپڑی میں آئے نہ آئے, سود سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی چھوڑنا ہے. زنا پہ کتنے لیبل لگا دو میرے بھائی, بہت اچھا, اس سے یہ اور یہ, معاشرے میں کیا خرابی. قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ انہ کان فاحشۃ, اللہ کو زنا سے نفرت ہے, یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. مردوں سے بدفعلی بہت بڑی بے حیائی ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. چور کا ہاتھ کاٹ دو اللہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ یار اس نے کیا اتنا بڑا جرم کیا, ہاتھ کاٹ دو. اللہ حکومت سے مطالبہ کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, تمہاری عقل میں آئے نہ آئے چور کا ہاتھ تمہیں کاٹنا پڑے گا. جو زنا کرتا ہے اللہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس کو 100 کوڑے لگاؤ, اگر شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو اس کو. اب عقل کہتی ہے کیا اتنا بڑا جرم کیا کر لیا جو پتھروں سے, اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, کیونکہ اگر یہاں بھی عقل استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب آپ خدا ہیں اور خدا کو اپنا بندہ سمجھ رہے ہیں. معاذ اللہ, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ اللہ کے حکام ہے, نماز, زکوٰۃ, روزہ.